अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम एक बहुत अहम नौयत के इशू पे बात करेंगे। पाक अमेरिका ताल्लुकात सुनने में तो बहुत जनरलाइज टर्म लगती है, लेकिन पिछले 3 माह में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं अब इसको डिस्कस करना भी इम्पॉर्टेंट है। और ख़त्े में जो चेंजेस आ रही हैं उसमें कुछ तज्ज़िया निगार ये भी नोटिस कर रहे हैं कि शायद यूएस के उस स्ट्रैटेजिक पुल आउट के बाद, उन फ़ौजों के तादाद कम होने के बाद शायद अमेरिका का इंटरेस्ट अब पाकिस्तान में उतना नहीं है, जिसकी वजह से इन ताल्लुकात की नौयत भी अब आने वाले वक्त में चेंज होती हुई दिखाएगी। उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हम इस तरह से कोट कर सकते हैं कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो बात की पाकिस्तान की इमदाद के हवाले से, फिर सेनेट ने जो बात की, वो पाकिस्तान के लिए कितनी अलार्मिंग है। हमने माजी में भी देखा है कि हालात पाकिस्तान और अमेरिका के ऊपर नीचे होते रहे हैं, लेकिन इमदाद मिलिट्री एड कभी कम होती रही है, कभी ज़्यादा होती रही है। लेकिन इस दफ़ा जो प्री कंडीशंस लगाई गई हैं वो उतना जस्टिफाइड नहीं है। वो जस्टिफाइड क्यों नहीं है वो हम प्रोग्राम में आगे जाके आपसे डिस्कस करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि क्या प्री कंडीशंस हैं सेनेट की और यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2017 के मुताबिक जो पाकिस्तानी इमदाद पर लगाई जाने वाली शराइत का मुतालबा किया गया है, उनके तहत इस एक्ट के तहत $45 करोड़ की इमदाद रोकी जा सकती है अमरीका के दिफाई बजट में से पाकिस्तान के लिए। पहली शर्त उसमें यह है कि अमरीकी दफ्तर खारजा तस्दीक करे कि पाकिस्तान हकानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और इसके रहनुमाओं को पकड़ रहा है। दूसरी शर्त यह है कि अमरीकी वज़ीर दिफा तस्दीक करे कि पाकिस्तान को फराहम की गई रकम या फ़ौजी साजो सामान अक़लियतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रहा। तीसरी शर्त डॉक्टर शकील आफरीदी एक आलमी हीरो हैं और इनकी फ़ौरी रिहाई का भी मुतालबा किया गया। ये तमाम शराइत हैं जो रखी गई हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। पाकिस्तान इसको कैसे डील करेगा और हम कितना सीरियसली हैंडल कर रहे हैं उस इशू को, F-16 के इशू को, जिसके डेडलाइन ख़त्म होने में 3 से 4 दिन बाकी हैं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखने में 3 से 4 दिन बाकी हैं। ये डील जिसमें से तकरीबन आधे पैसे पाकिस्तान ने अपने नेशनल फ़ंड में से देने थे, डील ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। सरताज अजीज़ ने ऑल्दो ये कहा है कि अगर अमेरिका नहीं हमें देगा ये खेप तो हम कहीं और से ले सकते हैं, लेकिन क्या ये एक अच्छा जेस्चर है दो ममालिक की डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए? इस हवाले से तफसील से बात करने के लिए मेरे साथ हामिद मीर साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब है मेरे साथ मौजूद, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। अजम साहब ने मुझे ज्वाइन किया है अमेरिका से और बॉस्टन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ तीनों मेहमानों की। आदिल साहब, मुझे बताएंगे कि क्या एटीट्यूड है यूएस का, क्या करेगी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इन प्री कंडीशंस की डिमांड्स के बाद? मेरे ख्याल में अमेरिका में इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से एक डिसइंटरेस्ट है, एक अनइंटरेस्टेड हैं। हमारी अहमियत कम हो गई है, ख़ुसूसन जो अफ़गानिस्तान से उनका अपना पुल आउट है उसके बाद, और जो अमेरिकन सियासत में ख़ुद हो रहा है, जो इस वक्त अमेरिकन सियासत में हो रहा है डोमेस्टिक में, उन तमाम वजूहात की वजह से पाकिस्तान अब एक उनके लिए एक लेस इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटिजिक एसेट या एलाई रह गया। और ये उसकी एक उसकी मैनिफेस्टेशन है, और मेरे ख्याल में हम और देखेंगे। ये पहली नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगी। ठीक है आदिल साहब, पहले नुक्ते पे बात करते हैं कि पाकिस्तान हकानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है। अब पाकिस्तान की तरफ से बारहा ये कहा गया है कि हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं। इनफैक्ट कल ही ये भी कहा गया पाक फ़ौज की तरफ से कि शवाल वैली को भी क्लैरिफाई कर दिया गया है, बड़ी कामयाबी से ऑपरेशन जारी है। एक तरफ हमारी कुर्बानियाँ हैं, अमेरिका उन कुर्बानियों को सराहता भी है, ज़रब-ए-अज़्ज़ भी कामयाबी से जारी है बज़ाहिर। फिर ये बातें होना किस चीज़ की निशानदेही करती हैं? मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि ये जस्टिफाइड है या इस वक्त पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या है। मेरे ख्याल में मसला ये है कि जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है दोनों ममालिक के दरमियान, वो ऐसी है कि अमेरिकन इंटरेस्ट इन पाकिस्तान जो है वो कम हो गया है। अमेरिका पाकिस्तान को अनरिलायबल एलाई समझता है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अमेरिका को अनरिलायबल एलाई समझना चाहिए। ये एक ट्रांजैक्शनल है। दूसरा, इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि हमारा इस वक्त हकानी नेटवर्क से कितनी हमारी हम डिलीवर कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे। मेरे ख्याल में ये एक लार्जर पिक्चर ये है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में कम है और कम होता जाएगा। उसके साथ दूसरे पहलू भी हैं, चाहे उसको आप लॉबिंग कह लें यहाँ, चाहे उसको आप अमेरिकन डोमेस्टिक सियासत कह लें, लेकिन जो बड़ी स्टेटमेंट नज़र आ रही है वो ये कि अमेरिका जो है इस वक्त पाकिस्तान में लेस इंटरेस्टेड है। इसके दूसरे भी पहलू हैं जिस पे मेरे ख्याल में शायद आप बाद में बात करें। मसलन पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के जो मरासिम हैं, वो उसका बहुत बड़ा हाथ है अमेरिका के ताल्लुकात का पाकिस्तान से भी और भारत से भी। तो एक लार्जर गेम भी है।
امریکہ اور ایران کے جو تعلقات بحال ہوئے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہے اس تمام سے. تو امریکن اس وقت جو ہے وہ ایک طرح سے ایک آپ کہہ لیں اسٹریٹجک ری الائنمنٹ کر رہا ہے یا ایک لارجر اسٹریٹجک گیم کی طرف جا رہا ہے جس میں پاکستان کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی پہلے تھی. باقی جو ہے اس کو آپ بہانہ بازی کہیں یا اس کو آپ مصلحت اندیزی کہیں، لیکن باقی تمام چیزیں اس لارجر اسٹریٹجک گیم کے نیچے. ٹھیک ہے حامد میر صاحب، یہ اسٹریٹجک ری الائنمنٹ کیا پاکستان یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ پاکستان میں اس کے لیے نقصان ہے؟ جیسے عادل نجم صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو بھی صرف پہلی مینیفیسٹیشن ہے، آپ ود بیسٹ آف ٹائم دیکھیں گے کسی اور بھی بیہیویئر جیسے سامنے آئیں گے. دیکھیں ایک چیز تو عادل نجم صاحب نے جو کہی ہے وہ غور کرنی چاہیے کہ امریکہ پاکستان کو ایک ان ریلائبل الائی کے طور پہ دیکھتا ہے. الائی تو ہم ہیں لیکن ان ریلائبل ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ امریکہ پاکستان میں ڈس انٹرسٹڈ نہیں ہے. انٹرسٹ اس کا ہے پاکستان میں، لیکن انٹرسٹ اس کا ہے پاکستان میں ایک دشمن کے طور پہ جس کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے تھریٹ بن رہا ہے. اس لیے وہ پاکستان میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. اگر وہ پاکستان میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تو یہاں اسلام آباد میں جو یو ایس ایمبیسی ہے، اس پورے ریجن میں اتنی بڑی ایمبیسی کہیں پہ نہیں ہے، اور اتنی بڑی ایمبیسی ہے یہ، اور ابھی بھی بن رہی ہے، اور اس میں مزید ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے افغانستان سے 2016 کے اینڈ تک امریکی فوج کو وڈرا کرنا تھا، زیرو پریزنس کرنی تھی. لیکن اس افغانستان کی سچویشن کی وجہ سے اب 2016 میں وہ ساری فوج نہیں نکال رہے، اور 2016 کے آخر تک بھی 5-6 ہزار فوجی موجود ہوں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جنرل جان نکلسن جو کہ افغانستان میں نیٹو کے کمانڈر ہیں اور امریکی فوج کے ایک بڑے اہم جنرل ہیں، جنرل جان نکلسن جو افغانستان سے واشنگٹن کو جو رپورٹس بھیج رہے ہیں اور کچھ امریکی میڈیا کے ذریعے ان کے خیالات ہمارے تک بھی پہنچے ہیں، وہ انتہائی نیگیٹو ہیں پاکستان کے بارے میں. بظاہر وہ پاکستان آتے ہیں، ہمارے ملٹری لیڈرشپ کو ملتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کو ریلائبل نہیں سمجھتے. جو ریسنٹ پاسٹ میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سابق پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو برخوردار ہیں علی حیدر گیلانی، ان کی جو ریکوری ہوئی ہے پکتیکا پروونس میں، اور ریکوری کے بعد جو ظاہری بات ہے ان کو امریکی فوج نے ریکور کیا اور ریسکیو بھی کیا، تو ان کی جو ڈی بریفنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو ہم نے ڈپلومیٹک سرکل سے جو گفتگو سنی ہے، اور پھر میں نے خود بھی علی حیدر گیلانی سے جو میں نے بات سنی ہے، تو وہ خان سعید سجنا کے پاس تھے، اور خان سعید سجنا جو ہیں وہ حقانی نیٹ ورک کے بہت قریب رہے ہیں. اور علی حیدر گیلانی نے امریکنز کو یہ بتایا کہ جی تقریباً 14 ماہ تک وہ شمالی وزیرستان میں تھے، اور یہ جو آپریشن ہوا جس میں ان کو ریسکیو کیا گیا، اس آپریشن سے چند ہفتے پہلے ہی ان کو پکتیکا پروونس میں لے جایا گیا تھا. اور کافی جو ڈیٹیل ان کو ملی ہے امریکنز کو علی حیدر گیلانی کے ذریعے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ گڈ طالبان کے پاس تھے، وہ بیڈ طالبان پی ٹی پی کے پاس نہیں تھے. مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے اس پورے ریجن میں، اب یہ جو آپ نے بتایا یہ جو کہ امریکہ کی طرف سے F-16 کے حوالے سے جو پاکستان پہ کنڈیشنز آ رہی ہیں، تو اس میں وہ صرف حقانی نیٹ ورک کی بات نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جی افغان طالبان کے لیے جو سینکچوریز ہے پاکستان میں وہ آپ ختم کریں. حالانکہ امریکنز کو اچھی طرح پتہ ہے کہ افغان طالبان اب ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے، ایران سے پیسہ بھی مل رہا ہے ان کو، ایران سے ویپن بھی مل رہے ہیں. طیب آغا جو طالبان کے بہت بڑے ایک امپورٹنٹ لیڈر ہیں جو قطر میں پہلے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے تہران گئے، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو یہ آئیسس کے خلاف، داعش کے خلاف جو امریکہ اور افغان طالبان کا ایک نیا الائنس بن رہا ہے. ٹھیک ہے سر، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، مجھے اس پہ آنا ہے، پھر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. جن صاحب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کانفیڈنس میں کیوں نہیں لے پاتا امریکہ کو کہ وہ ان اسپیسیفک گروپس کے خلاف کارروائی کر رہا ہے؟ پچھلے ایک سال میں ہم نے بھی یہ سنا ہے کہ نہیں جی ہم سب کے خلاف ہی کارروائی کر رہے ہیں جو بھی ہمارے ٹیریٹری کو غلط استعمال کرے گا، انکلوڈنگ حقانی گروپ. لیکن ایسا کیا ہے حقانی گروپ کے بارے میں جس کو ہم نہیں کلیریفائی کر پاتے امریکہ کے سامنے؟ دیکھیں حقانی گروپ کا تو اب ذکر آیا، لیکن میں یہ آپ کو بڑے وثوق سے بتاتا ہوں کہ طالبان کے ساتھ اس خطے کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے کسی نہ کسی ذریعے کسی نہ کسی لمٹ حد تک تعلق بنایا ہوا تھا. ہر انٹیلیجنس ایجنسی کو ضرورت ہے انفارمیشن کی، خواہ اس کا ویسے اس کے اوپر اثر ہو نہ ہو، لیکن پیسے لگا کے وہ انفارمیشن کلیکشن کے لیے طالبان کے مختلف گروہوں کے ساتھ را نے بھی رابطہ رکھا ہوا تھا، امریکن CIA کا بھی تھا، اور اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اپنی ہماری ISI کا بھی تھا. کیونکہ ہم بھی
خطے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, طالبان کر کیا رہے ہیں. ناٹ نیسیسریلی کہ ہم جا کے ان کو ڈکٹیٹ کر سکتے تھے کہ یہ کریں. جب سے ہم نے شروع میں 2006 تک ہم نے طالبان کو ڈچ کیے رکھا, یہاں تک کہ ہم نے اٹھا کے ان کا امبیسڈر جس کمیونٹی تھی وہ بھی پکڑا دیا. ہمارے اوپر تو طالبان ٹرسٹ ہی نہیں کرتے, نہ اس وقت کیا انہوں نے. ہمارا بڑا لمیٹڈ سا رسوخ تھا. انہوں نے ہمیں تھرو آؤٹ اس نقطہ نگاہ سے دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے مجبوراً پاکستان کے, کیونکہ فیملیز کا ہم کہتے تھے کہ یہاں رکھی ہوئی ہیں, یہ ہے وہ ہے, ادروائز ان کی کوئی پالیسی ہماری پالیسی کے تابع نہیں تھی. اور اس کا ریزن یہی تھا کہ وہ پاکستان کو طالبان جو ہیں وہ ریلائبل نہیں سمجھتے تھے اس معاملے میں. اب ہوا یہ ہے کہ جب آپ نے نارتھ وزیرستان میں آپریشن کیا, آپ نے سب قسم کے طالبان کو نکالا, اور نیٹو کے 2 کمانڈرز امریکن, جو کمانڈر جان بی اور یہ, انہوں نے ٹیسٹمنیز دی سینٹ میں, اور ادھر جا کے انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ پاکستان کے ضرب عضب آپریشن کی وجہ سے حقانی نیٹ ورک جو ہے یہ بری طرح ڈسٹرب ہوا ہے, اور یہ لوگ ابھی تتر بتر ہیں. تو پھر اب یہ مطالبہ کیوں آیا پھر دوبارہ؟ یہ مطالبہ نہیں ہے, یہ دیکھیں نا, عادل نجم صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ساری آپ کو ایکسپلینیشن دی ہے. یہ اب اس کو آپ بہانہ کہہ لیں. اب وہ آئے گا کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا اپنے کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے, اب یہ ہوگا کیونکہ جب آپ کی پالیسیز شفٹ ہو رہی ہیں, اب انہوں نے کسی نہ کسی, آپ یہ کر بھی دیں نا جو انہوں نے 3 یہ کہے ہیں, آپ اس کا کچھ حل نکال بھی دیں تو آگے 3 اور آ جائیں گے, کیونکہ اب انہوں نے کسی نہ کسی بہانے اس کو شفٹ کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا اکنامک کوریڈور. آپ ایک طرف وہ پیوٹ ٹو ایشیا بنا کے 3 ملکوں کو ساتھ لگا کے انڈیا کو ایک میجر رول دے کے ایشیا پیسیفک میں ان کو کنٹین کرنے کا چکر کر رہے ہیں, اور آپ اس سارے ایشیا پیسیفک کو بائی پاس کرا کے اس کی ٹریڈ جو ہے وہ لینڈ روٹ کے اوپر چائنا کی آپ کروا کے دے رہے ہیں اس کو گوادر میں, اس کو ایکسیس ڈائریکٹ مل گئی. ٹائمنگ مان لیں اور اس بات سے کنونس ہو جائیں کہ یہ بہانہ ہے اور پاکستان ٹھیک کارروائی کر رہا ہے تمام گروپس کے خلاف, لیکن اس کا نقصان بھی تو ہو رہا ہے نا پاکستان کو. پاکستان اس کو صرف بہانہ سمجھ کے اگنور تو نہیں کر سکتا. پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہے, اور بریک کے بعد آتی ہوں سر, بریک بالکل بریک لیں. اگر یہ بہانہ ہے تو اس کے پیچھے لابیز ہیں یا پاکستان کا اپنا ہوم ورک کم ہے. اگر امریکہ ڈس انٹرسٹڈ ہے تو پاکستان کتنی کوشش کر رہا ہے امریکہ کا وہ انٹرسٹ ریٹین کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر سے بات کریں گے. ناظرین صاحب جواب مکمل کر لیں, پھر یہی نقطہ میں آگے لے کے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بھی پاکستان کیا کر رہا ہے, پاکستان کو ایکچولی مینٹلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے تھا اس سچویشن کے لیے, کیونکہ امریکہ کی ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ اسی طرح رہی ہے 1947 سے لے کے آج دن تک. دیکھ لیجئے مختلف جنگوں میں آپ دیکھ لیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ 65 میں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی یہ ہماری آپ کو کمیونسٹ کنٹری کے خلاف نہیں لڑ رہے جو ہم آپ کی ہیلپ کریں. سو ایک ڈیموکریٹک کنٹری انڈیا آپ کی جنگ ہو رہی ہے, ہمارے اوپر بھی پابندیاں آ گئیں, 71 میں بھی آئیں. یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ کبھی بھی اسٹریٹجک ریلیشن شپ نہیں رہی, ہماری ریجنل ریلیشن شپ رہی ہے, اور وہ ٹرانزیشنل رہی ہے. جب بھی ان کا اس ریجن میں کچھ ان کے مفادات جو ان کو چاہیے تھے وہ مل گئے, مسئلہ حل ہو گیا اور ان کی انٹرسٹ کم ہوا, انہوں نے نیچرلی اپنا رخ موڑا. آج اب ان کا ایک بڑی کینوس ہے جہاں وہ پیسیفک میں اور انڈین اوشن میں ایک رول چائنا کے اگینسٹ کنٹینمنٹ کے لیے انڈیا کو دینا چاہتے ہیں. تو وہ نیچرلی ان کی پرائرٹیز وہ بن گئی ہیں جہاں وہ اگلے 15-20 سال کی پالیسی کو دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں ادھر ٹو کرنا ہے. لیکن امریکن ایٹیٹیوڈ کے سر پاکستان نے اس میں سیکھا کیا ہے, اور پاکستان کتنا اسٹریٹجک شفٹ یا پالیسی شفٹ لے کے آیا ہے, وہ بھی تو کوسچن اپنی جگہ قائم ہے نا سر. میں آپ کی طرف آؤں گی دوبارہ. عادل نجم صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان پری کنڈم میں جو بڑا ڈسٹربنگ ہے پاکستان کے لیے, کہ اگر امریکہ میں یہ ایسی آوازیں اٹھے کہ آپ مائنورٹیز کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے امریکی امداد کا استعمال کر رہے ہیں, وہ امداد جو پاک افواج ریسیو کرتے ہیں اس پہ آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں, اس پہ پاکستان کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ اگر فار دی ٹائمنگ ہم یہ مان لیں کہ بہانہ ہی ہے, لیکن ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میرے خیال میں جی جو تینوں پہ جو تینوں نقطے آپ نے جن کا ذکر کیا جو ان میں ہیں, وہ تینوں ایسے ہیں کہ ایز اے پاکستانی میں کہوں گا ہاں جی یقیناً ایسے ہی کرنا چاہیے. ہمیں اپنی کسی مائنورٹی پہ کوئی ہتھیار نہیں استعمال کرنا چاہیے. میں کہوں گا ایز اے پاکستانی کہ ہمیں کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان نہیں رکھنا چاہیے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ اگر بہانہ ہے یا سچائی ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہماری انٹرنیشنل ریپوٹیشن ایسی بن گئی ہے کہ ہمیں ان مسئلوں پہ کوئی بلیو نہیں کرتا.
کوئی ہمیں ریلائبل نہیں سمجھتا. جو جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر طالبان بھی ہمیں ریلائبل نہیں سمجھتا اور امریکہ بھی ریلائبل نہیں سمجھتا, اس وقت ہمارے پورے نیبرہڈ میں تقریباً ہمیں کوئی ریلائبل نہیں سمجھ رہا. تو اس حد تک تو میرے خیال میں پاکستان کو اپنی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کے بارے میں بہت سیریسلی سوچنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے, اس لیے کہ یہ ریجن جو ہے یہ اور زیادہ اہم ہوگا, اور ہماری اس وقت سب سے بڑی اسٹریٹجک ویکنس جو ہے وہ ہماری انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہے. اور وہ اس لیے کہ کیونکہ ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ ویک ہے. اگر ہم ملک کے اندر ٹھیک سے کام کر بھی رہے ہیں, ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم ٹھیک سے کام نہیں کر رہے. اول تو یہ کہ کتنا کام کر رہے ہیں اور کتنا نہیں کر رہے وہ آپ کے مہمان مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو کر رہے ہیں کیا ہم دنیا کو کنونس کر سکے ہیں کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں, اور اس کا سچا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں کنونس کر سکے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, لیکن اس وقت امریکہ میں یا کسی یورپین ملک میں یا ہمارے اپنے ریجن میں کسی کو یہ کنونس کرنا کہ ان چیزوں پہ کہ پاکستان کے ہاتھ ٹوٹلی کلین ہے بہت مشکل ہو چکا ہے, اور یہ ہمارا ڈپلومیٹک فیلئر ہے. اور ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. کیوں ڈپلومیٹک فیلئر ہے؟ Why we can't convince کہ ہم کام کر رہے ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور اس کی ایک ہسٹری بھی ہے. اس ہسٹری میں نہیں جاتا, لیکن ڈپلومیٹک فیلئر کی سب سے بڑی جو ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں اس میں پہلے ہمارا صرف ایک دشمن تھا جو ازلی دشمن ہے ہمارا, انڈیا. لیکن اب ہمارا جو ایک اور ہمسایہ ملک ہے افغانستان, اس کی حکومت, اس کی انٹیلیجنس ایجنسی وہ بھی پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے. ایک اور ہمسایہ ملک برادر اسلامی ملک ایران, اس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. تو آپ اس وقت دیکھیں تو آپ کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں انڈیا, افغانستان, ایران, تینوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں. یہ ڈپلومیٹک فیلئر ہے. کم از کم ایران اور افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے تھے. صرف چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں, اور اس میں بھی میرا خیال ہے کہ کریڈٹ ہمیں نہیں جاتا, کریڈٹ چائنیز کو جاتا ہے کہ انہوں نے ابھی تک ہمارے ساتھ دوستی کو برقرار رکھا ہوا ہے. پھر ریجن میں آ جائیں آپ, ریجن میں بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, وہ بھی انڈیا کے ساتھ اس کا اتحاد ہے, اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں پہلے والی گرم جوشی نہیں ہے. بہت سے پاکستانیوں کا دوسرا گھر ہے دبئی, یو اے ای. دبئی بھی اب انڈیا کی طرف اس کی الائنمنٹ ہو رہی ہے, اور اکثر جو گلف کے جو مسلمان ملک ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. اور اب جو آپ کا پچھلے کئی سال سے جو آپ کا ایک نان نیٹو الائیہ امریکہ, آپ دیکھیں کہ پہلے آپ نے امریکہ کو پاکستان میں اڈے دیے ہوئے تھے. اب ایک چیز جس کا ہم نے ابھی تک ذکر نہیں کیا کہ ایک نئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان ایک ڈیل ہو گئی ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے جو فوجی اڈے ہیں استعمال کریں گے, صرف زمینی اڈے نہیں بلکہ ایئر سپیس بھی استعمال کریں گے, اور جو سمندری حدود ہیں وہاں پر بھی امریکہ ادھر جا سکے گا اور انڈیا جو ہے وہ ادھر جا سکے گا. یعنی کہ اور ظاہری بات ہے انڈیا نے تو امریکہ میں جا کے تو فوجی اڈے استعمال نہیں نہ کرنے, انڈیا نے تو نہیں جانا, امریکہ نے یہاں پہ آنا ہے. تو جس طرح ایوب خان کے دور میں آپ نے بڑا بیر کا ایئر بیس دیا ہوا تھا امریکہ کو, اور پرویز مشرف کے دور میں شمسی ایئر بیس دیا ہوا تھا امریکہ کو, تو اب امریکہ جو ہے وہ انڈیا میں اس کے فوجی اڈے ہوں گے. کس کے خلاف ہوں گے؟ یا چائنا کے خلاف ہوں گے یا پاکستان کے خلاف ہوں گے. تو یہ ساری جو ہماری ڈپلومیٹک فیلئرز ہیں, ہماری سفارتی ناکامیاں ہیں, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے, اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے اس سچویشن کو ابھی تک ریلائز نہیں کیا, اور وہ اتنا اس کو ایزی لے رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک پاکستان کا 3 سال ہو گئے ہیں کوئی ریگولر فورن منسٹر نہیں لے کے آئے. اور ایک دن میں نے ایک حکومت کی اہم شخصیت سے پوچھا جی کہ یہ آپ فورن منسٹر کیوں نہیں لے کے آتے, تو انہوں نے کہا اگر ہم لے بھی آئیں گے تو ہم کیا کر لیں گے. اگر ایک جملے کی مجھے اجازت ہو, یہ جو حامد صاحب بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے. کچھ عرصے پہلے میں نے ایک آپ-ایڈ لکھا جس کا ٹائٹل تھا ہو آر آر فرینڈس, اور میں نے اس میں بڑی کوشش کی کہ کسی طرح میں ڈھونڈ سکوں کہ ہمارا دوست کون. تو ہمیں دشمن ڈھونڈنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور دوست ہمارا اس وقت, ہم سعودی عربیہ کو ہم دوست نہیں کہہ سکتے, ایران کو دوست نہیں کہہ سکتے, دبئی کو دوست نہیں کہہ سکتے, افغانستان کو تو بالکل نہیں کہہ سکتے, چین بھی جو ہے وہ کچھ ان کی مہربانی ہے, کچھ ان کی مصلحت ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنی ڈپلومیسی کو موو کرنا ہے دشمن ڈھونڈنے سے دوست بنانے پہ.
ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ بھی دیکھیں گے F-16 والی ڈیل کا کیا مستقبل ہے آنے والے 3 دنوں میں, پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے, پاکستان کیا اس کو اپنا نقصان کنسیڈر نہیں کرے گا, اور اس بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان نے نیوکلیئر سپلائر گروپ میں رکنیت کی درخواست دے دی ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اس کے اپروو ہونے کے کتنے چانسز ہیں, اور افغانستان میں جو نئی صف بندی ہو رہی ہے اس کے لیے پاکستان کا کتنا ہوم ورک ہے. ایک بریک, پھر سے واپس آئیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جنرل صاحب, سمبولک امپورٹنس تو بہت ہے اگر یہ ڈیل نہیں ہوتی F-16 کی. دیکھیے, جہاں تک F-16 کے ڈیل کا تعلق ہے, اگر 8 مل جاتے تو تب بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم جا کے انڈیا فتح کر لیتے, اور نہیں ملیں گے تو تب بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انڈیا ہمیں آ کے کھا جائے گا. وہ 8 جہازوں کا سمبولک جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بالکل ایک موجود ہے چیز, لیکن جو چیز انہوں نے نہیں کرنی وہ نہیں کرنی. جب آپ نے نیوکلیئر ڈیل انڈیا سے سائن کرنا تھا تو آپ کو پتہ کہ امریکہ نے اپنا قانون بدلا. آپ کو تو صرف ایک تقریر پہ کہہ دیا کہ جی ہمارے جو بڑے پرومیننٹ کانگریس مین ہیں وہ نہیں چاہ رہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کے بڑے اعتراضات ہیں. تو جہاں انڈیا کو دینا تھا جب نیوکلیئر ڈیل, تو آپ نے اپنا قانون بدلا. انہوں نے NPT پہ سائن نہیں کیے ہوئے تھے, اور وہ امریکن لا یہ کہتا تھا کہ جب تک آپ NPT پہ سائن نہ کریں آپ یہ کسی سے یہ ایگریمنٹ کر ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے بدل لیا فوراً. سو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ساری زندگی جمہوریت کے نعرے لگاتے رہے, لیکن پاکستان میں جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی تو 8 سال انہوں نے ان کے ساتھ پوری طرح کوآپریٹ کیا کہ نہیں. تو اس میں اصول یا انصاف یا ضمیر والی بات کوئی نہیں ہے, یہ ایک مفادات کا قصہ ہے. جب آپ کے اپنے مفادات ہیں آپ ہر چیز بلڈوز کرتے ہیں. بات آپ کر رہے تھے ڈپلومیسی کی. پاکستان کی ڈپلومیسی کے فیلئر بہت ہیں, جو حامد میں نے بات کی وہ بھی بڑی ریالٹی ہے کہ ہمارے دوست نہیں اتنے رہے, لیکن میں مثلا فیلئر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا ٹیررزم ہوا تباہ ہو گئے ہم لوگ. انڈیا میں صرف ایک بامبے کا واقعہ ہوا تھا, اب پٹھان کوٹ کا ہوا, اور بامبے کے واقعے کے بعد انہوں نے آج دن تک پوری دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ پاکستان ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا, جبکہ ٹیررزم تو یہاں ہو رہا تھا. یہ ڈپلومیسی ہے کہ آپ ایک ایسی چیز جس کی بنیاد نہیں ہے دنیا کو قائل کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ ہے. یہ ڈپلومیٹک ایفرٹ تھی جو ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. اب چیز یہ ہے کہ امریکہ کو خوش کرنا ہے. امریکہ تو جیسے حامد میر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ کوٹ کی کہ کیسے ان کی وہ اعلیٰ شخصیت سے بات ہوئی, کیا یہ بیہیویئر رہے گا, یہ سیکھ جائیں گے آنے والے وقت میں؟ خیر بڑا خیر ذمہ دارانہ بیہیویئر ہے میں یہ کہوں گا, لیکن آپ یہ دیکھیے, اگر میں نے سرٹیفکیٹ لینا ہے امریکہ سے کہ میں آئی ایم اے ریلائبل پارٹنر, اور پھر میں وہ لوں سرٹیفکیٹ ایٹ دی کاسٹ آف مائی اون نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ. ان کو آج انٹرسٹ ہے کہ جی وہ انڈیا کو بٹھانا چاہتے ہیں افغانستان, وہ کہتے ہیں یہ افغانستان سے ہم اپنا انٹرسٹ ایڈریس کیوں نہیں. مجھے دیکھیں نا, بات یہ ہے انٹرسٹ میں پرابلمز بھی ہیں, کمپرومائزز بھی لوگوں کے موجود ہیں. اگر آپ کے لیڈرز جو ہیں ان کی پراپرٹیز دبئی میں موجود ہوں تو دبئی کا جو آپ کا وہاں پہ فارن منسٹر ہے جو اتنے سے ملک کا, وہ آ کے اٹھ کے آپ کو آنکھیں دکھا دیتا ہے, آپ سننا پڑتا ہے. اگر آپ کا سارا کچھ پڑا ہوا ہے انگلینڈ میں تو آپ کو ڈیوڈ کیمرون کے جا کے وہاں پہ اس کی گلیوں کے پھیرے لگانے پڑتے ہیں. آپ کو کوئی انوائٹ کرے نہ کرے, آپ سٹنگ پرائم منسٹر ہو کے ان کی گلیوں میں جا کے آوارہ گردی کرتے نظر آتے ہیں. یہ آپ اپنے ملک کی عزت کراتے ہیں. ڈپلومیسی کس چیز کی, کس کا نام ہے؟ جب آپ کے لیڈر کوئی حیثیت کے حامل ہی نہیں ہیں, وہ رکھنے نہیں چاہتے, تو آپ کیا چیز ہیں؟ تو پھر یہ تناظر میں مجھے ایک سوال حامد میر صاحب کی طرف لے کے جانے سے, یہ نیوکلیئر سپلائر گروپ میں پاکستان کی شمولیت, پاکستان کا انٹرسٹ, اس کو کتنا ایڈریس کیا جائے گا انٹرنیشنل؟ دیکھیں اس وقت جو 2 چیزیں ہیں نا پاکستان کی, وہ انڈر تھریٹ ہیں. ایک تو آپ کا نیوکلیئر پروگرام ہے, اور صرف نیوکلیئر سپلائی گروپ کی رکنیت کے لیے اپلائی کر دینا یہ کوئی فورن پالیسی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ایک پوری لابنگ کرنی چاہیے, آپ کو ایک ڈبیٹ کرنی چاہیے اپنی نیشنل اسمبلی میں. اس وقت پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو اور آپ کے جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کو بہت بڑا تھریٹ ہے. اور یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا میں بیسز ڈھونڈتا پھر رہا ہے, اور انڈیا نے اس کو ویلکم کیا کہ آئیں جی لیں, تو اس کا تعلق براہ راست اس معاملے کے ساتھ بھی ہے. دوسری چیز ہے آپ کی جو کشمیر پہ پاکستان کا کیس ہے. کشمیر پہ پاکستان کے کیس کو اقوام متحدہ سے ختم کرنے کے لیے انڈیا جو ہے وہ بہت لابنگ کر رہا ہے, لیکن پاکستان کی جو ہے نا لابنگ اس میں بہت کمزور ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری فارن پالیسی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے 3-4 ایڈوائزرز پر, جن کی کہیں پہ کوئی سے نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی جو یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی کوئی بات نہیں سنتا. وہ بجائے کہ پاکستان کا کیس لڑیں وہ PR کر رہے ہیں. وہ جناب چودھری نثار صاحب
کی ریسیپشنز آرگنائز کرنے میں سارے زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو یعنی کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو واچ کرنے والا کوئی نہیں ہے, ہر کوئی اپنے پرسنل انٹرسٹ کو واچ کر رہا ہے, ہر کوئی اپنے فیوچر کو سیکیور کر رہا ہے کہ مجھے مستقبل میں بھی کوئی جو ہے نا امبیسڈرشپ یا ایڈوائزرشپ مل جانی چاہیے. تو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام اور کشمیر کو اس وقت جن بین الاقوامی سازشوں کا سامنا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, نہ اس نے کوئی اس بارے میں کوئی ٹھوس پالیسی اختیار کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کو ادراک بھی نہیں ہے اس سارے معاملے کا. صرف نیوکلیئر سپلائی گروپ کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کر دینا کافی نہیں ہے, آپ کو پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کرنی چاہیے, باقاعدہ ڈبیٹ کرنی چاہیے کہ امریکہ میں مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں وہ باقاعدہ اس پہ وہاں پہ پیپر لکھے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو یورینیم ہے, پاکستان میں جو پرولیفریشن ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ کبھی پاکستان کا ایک گرام یورینیم بھی کہیں سے برآمد نہیں ہوئی, کبھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے عادل نجم صاحب, جیسے آپ نے خود کہا کہ امریکہ ڈس انٹرسٹڈ ہے, وہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ڈس انٹرسٹڈ کیوں ہے, اس کے ہم نے انٹرسٹ کو پہ بات کی ہے. لیکن اگر پاکستان خود اپنے ہی انٹرسٹ کے بارے میں خود اویلیبل نہیں ہے, خود تیاری نہیں کرتا, اپنی پارلیمنٹ میں بات نہیں کرتا, انٹرنیشنلی لابنگ نہیں کرتا, تو ہم تو خود اپنے آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو میرا ایک چھوٹا سا پرپوزل ہے. پہلی بات تو یہ کہ آئی ایگری کہ ہمیں یہ ایشوز کو ریز کرنا ہے. اس وقت بہت اہم موقع ہے. مثلاً جو بھارت جو ہے, جو میپ کا اس نے آج کل ایک مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ جی میپ جو ہے اس میں کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ دکھایا جائے. یہ اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے. صرف میرا تھوڑا سا جو ہے معذرت کے ساتھ, میرے خیال میں UN میں جو ہمارا سافٹ امیج کا کام ہو رہا ہے وہ اچھا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا پرپوزل F-16 کے حوالے سے اگر مجھے آپ اجازت دیں. جی, یہ سوچیں کہ ہم یہ کریں کہ پرائم منسٹر صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف دونوں جو شریف ہیں وہ ساتھ ٹی وی پہ آئیں اور کہیں کہ جی ہمیں F-16 نہیں چاہیے, ہم نہیں لیتے, اور بجٹ آنے والا ہے, ہم وہ پیسے سارے لے کر پاکستان میں تعلیم پہ لگا دیتے. آپ آ کے ایک یہ بڑی سی اسٹیٹمنٹ کریں, آپ کی انٹرنیشنل بھی واہ واہ ہوگی کہ آپ ایک اصلی پاکستانی مسئلے پہ جس کا اصل امپیکٹ ہے اس پہ یہ پیسے خرچ کریں گے, بجائے یہ 4-5 اور F-16 لے کے. میرے خیال میں تو F-16 اسٹریٹجکلی بھی اب شاید اتنے اہم نہیں ہیں جتنے کبھی ہوتے تھے. اوباما ایڈمنسٹریشن کنونس کر سکے گی سینیٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کو کہ کول ڈاؤن اور اس مسئلے کو ہم حل کر لیتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت اوباما ایڈمنسٹریشن جو ہے, جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا, ان کے اپنے مسائل بڑے ہیں, ان کو کنونس کرنا ہے. پہلے یہ جو سینٹ ان کی اور جو ان کی کانگریس کر رہی ہے سعودی عربیہ کے حوالے سے, اور 9/11 پہ جو ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے کہ کوئی بھی امریکن جو ہے وہ سعودی عربیہ کو سو کر سکتا ہے. تو اس وقت جو جنگ ہے امریکہ میں وہ تو اوباما ایڈمنسٹریشن اور کانگریس کے درمیان بھی ہے, اور کانگریس کا پورا یہ کوشش ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کو بھی امبیرس کرے. میرا اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں نظر آتا کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کا ہائیسٹ انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان ہے. تو انہوں نے بھی اپنی جنگیں جو ہیں وہ ڈھونڈنی ہوں گی, اور یہ جنگ ان کے لیے اتنی نہیں. جل صاحب افغانستان میں آ جاتے ہیں, اس پہ تھوڑا بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کوآرڈینیشن گروپ کا کیا فیوچر آپ دیکھتے ہیں؟ کچھ ویکس پہلے میں افغانستان میں تھی اور ہمارے وہاں کی ڈپٹی فارن منسٹر سے ملاقات تھی, تو بڑے جب تک وہ کیمرہ پہ تھے وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے, لیکن آف دا ریکارڈ جو ہماری ان سے بات ہوئی تو ایک ٹرم بارڈر پہ تو کنسنسس پاکستان اور افغانستان کا ابھی تک نہیں ہو سکا کہ بارڈر کا لفظ استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور وہاں پہ بھی یہ بات چھڑ گئی تھی. تو مجھے بتائیں ٹیبل پہ لے کے آنا یا نہ لے کے آنا. پھر جو حامد میر صاحب نے بتایا کہ پروفس ہیں امریکیوں کے پاس کہ ایران سے کہاں کون سی امداد آ رہی ہے, پھر پاکستان اتنا پھنسا ہوا کیوں ہے اس میں؟ دیکھیں پھنسا ہوا بڑی سیدھی سی بات ہے. جب افغانستان کا یہ ایشو شروع ہوا, امریکہ نے پیر رکھا وہاں پہ ہماری مدد سے, ہمارے اڈے استعمال ہوئے, ہمارا رستہ استعمال ہوا. ہم نے وہ جتنے جو بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کو اتنے بلین دیے, ہم ان سے $250 پر کنٹینر لیتے تھے. اگر وہ ورک آؤٹ کریں آپ اس کا, تو جتنا ہم نے ان کو پیسے کا فائدہ پہنچایا اس سے بہت کم انہوں نے دیا ہے, اور جو ہمارا نقصان ہوا اس سے کہیں زیادہ ہوا. اب چیز یہ ہے کہ اتنے سارے کرنے کے بعد یہاں لیڈرشپ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکی, اور انہوں نے اٹھا کے انڈیا وہاں بٹھا دیا. اب انڈیا کا ایک ناردرن الائنس کے ساتھ پہلے سے تعلق تھا, جب طالبان کے خلاف ناردرن الائنس کی وہ مدد کرتے تھے. آج انڈیا کا اور ناردرن الائنس کا انٹرسٹ ایک ہی ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ صلح صفائی ہو جاتی ہے, وہ حکومت میں اگر آ جاتے ہیں, تو ناردرن الائنس کا انفلوئنس وہاں پہ بہت کم ہو جائے گا. وہ نہیں چاہتے کہ یہ کسی طرح یہ معاملہ سیدھا ہو. چنانچہ انڈیا نے اور ناردرن الائنس نے مل کے, جو کہ انٹیلیجنس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, انہوں نے آپ کا انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہونا دیا, انہوں نے آپ کا بارڈر مینجمنٹ کا ایگریمنٹ نہیں ہونے دیا.
ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی, 2 سال پہلے ان کو ایگریمنٹ بھیجا ہم نے, یہ جو ٹاورز ہیں کمیونیکیشن کے, ان کو شفٹنگ کے لیے کہ جی یہ آپ کے ٹاورز قریب ہیں, وہ اوور لیپ کرتے ہیں, ٹیرس استعمال کرتے ہیں, آپ کے سم ہمارے ملک میں آ کے, ہمارے سم استعمال ہوتے ہیں آپ کے ملک میں آ کے, سو دونوں بیٹھ کے تو اس کا ایک ارینجمنٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ہو نہ سکیں. تینوں ایگریمنٹ نہیں ہو سکے, وہ 2 سال سے افغانیوں کے پاس پڑا ہوا ہے. لیکن ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, ایک ایگریمنٹ ہوا ہے احمد میر صاحب, پیس ڈیل ہوئی ہے گلبدین حکمت یار اور افغان گورنمنٹ کے درمیان. اٹس ون آف دی ایفرٹس. گلبدین حکمت یار کو ہم نے نہیں کرایا, گلبدین حکمت یار جو ہے وہ ڈیڈ پڑا ہوا ہے, وہ بھی ایران میں بیٹھا رہا, چھپا رہا, پھر آ کے یہاں پہ اس نے سوائے ایک آدھ ایکشن کے پچھلے 5 سال میں ایکشن کوئی نہیں کیا انہوں نے. تو وہ تو اب رستہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں ان کے پاؤں لگے. تو کیا اس کی کوئی علامتی اہمیت ہے؟ اٹ کوڈ بی ون آف دا اسٹیپس ٹورڈز پیس پروسیس. اور چونکہ حزب اسلامی کے بہت سارے لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, افغان گورنمنٹ میں مختلف سیاسی گروپس کی صورت میں, کیا وہ لابنگ کر سکتے ہیں پیس کے لیے؟ افغانستان کی پارلیمنٹ میں حزب اسلامی کے 35 ممبرز ہیں, اور جو گلبدین حکمت یار صاحب ہیں, ان کی میرے ساتھ جو آخری ملاقات میری ہوئی تھی ان کے ساتھ, وہ تہران میں ہوئی تھی, اور اس وقت قاضی حسین احمد صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے. اور اس ملاقات میں حکمت یار صاحب کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پاکستان سے بہت شاکی ہیں. تو اب یہ جو حکمت یار نے جو ایک ملاقات کی ہے, انگیجمنٹ کی ہے کابل کے ساتھ, اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ, تو یہ ایکچولی وہ جو ایک خلا ہے وہاں پہ, اس خلا کو پر کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ کسی بھی صورت میں افغان طالبان کا متبادل ثابت نہیں ہو سکتے. کیونکہ پہلے حکمت یار صاحب ایران میں بیٹھے ہوئے تھے, ایران کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, اب انہوں نے اپنے آپ کو ایران سے ڈس ایسوسیٹ کر دیا. انہوں نے کنر میں اور نورستان میں جو اپنے بیسز ہیں وہاں پہ بنائے. چونکہ ان کے کچھ فیملی ممبرز حقانی نیٹ ورک کے قریب ہیں, تو کیا وہ افغانستان کی انٹرنل ڈپلومیسی میں حقانیز اور افغان گورنمنٹ اس میں کوئی کردار دیکھ رہے ہیں؟ بالکل نہیں, اس لیے کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ, اگر آپ حقائق کو سامنے رکھیں تو حقانی نیٹ ورک اس وقت پاکستان سے بھی ناراض ہے, کیونکہ اس کے بہت سے لوگ پاکستان میں ٹارگٹ ہوئے ہیں. ڈرون حملوں میں مارے گئے ہیں. جلال الدین حقانی کا بیٹا افغانستان میں بارہ کہو کے علاقے میں قتل ہو گیا, ٹھیک ہے. اب امریکنز کو ان سب باتوں کا پتہ ہے, ان کو اچھی طرح پتہ ہے. یہ بات مجھے خود حامد کرزئی نے بتائی تھی کچھ سال پہلے. حامد کرزئی نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے ایک سٹنگ آپریشن کیا ہے فراق کے علاقے میں, اور جس بندے نے آپریشن کیا وہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا آپریشن کیا اور ہم نے وہیکلز پکڑے ہیں, پیسہ پکڑا ہے جو ایران سے طالبان لے کے آ رہے تھے. تو میں نے کہا پریزیڈنٹ صاحب, آپ یہ جو ہر وقت پاکستان پہ الزام لگاتے رہتے ہیں, تو آپ یہ کیوں نہیں پبلکلی کہتے کہ ایران طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہنستے ہوئے کہ دیکھیں پاکستان ہمارا بھائی ہے, اور ہم بھائی پر آسانی سے الزام لگا سکتے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ آگے سے ریئیکٹ نہیں کرے گا. ایرانی جو ہیں وہ افغانستان میں بڑے مضبوط ہیں, ان پر ہم الزام لگا دیا تو افغانستان میں خانہ جنگی ہو جائے گی. یہ ہے ان کا ڈبل سٹینڈرڈ. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے کئی سال پہلے کی بات ہے, یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ ایران طالبان کو پیسہ بھی دے رہا تھا, ویپن بھی دے رہا تھا. اب تو ڈائریکٹ افغان طالبان نے انگیجمنٹ کر لیا, ڈپلومیٹکلی ملنا شروع کر دیا ہے. یہ وہ نئے چیلنجز ہیں جن کو پاکستان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. امریکنز کو پتہ ہے اس بات کا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, آئی ایم شیور آپ کو میرے پینل کی گفتگو انفارمیٹیو اور پرمغز لگی ہوگی. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. اللہ حافظ.